कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोधन टाउन में बल्दी इंतखाबात के मजलिसी उम्मीदवारों के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ अजला में मजलिसी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने बोधन टाउन में बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे मजलिसी उम्मीदवारों के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम उन्नास से मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कोहिर म्यूनसिपालिटी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए तमाम 16 वार्ड्स में कांग्रेस की जीत को यकीनी करार दिया है। कोहिर में बल्दी इंतखाबात से कबल रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक अज़ीमुशान इंतखाबी रैली की क़यादत की, जिसमें हजारों हामियों ने शिरकत की। वजीर अजहरुद्दीन का रिहायशियों और पार्टी कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें कि कोहिर म्यूनसिपालिटी 16 वार्ड्स पर मुश्तमिल है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पार्टी की जीत को यकीनी करार दिया। उन्होंने कहा कि 16 वार्ड्स में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत होगी, कांग्रेस का परचम लहराएगा। रियासती वजीर ने पार्टी कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए अपनी मुहिम जारी रखें और एतिहाद भी बरकरार रखें। साबिक वजीर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने इंचार्ज की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट शमशीर अली के साथ कामयाब रैली के इनेकाद में अहम रोल अदा किया। सीनियर कायदीन सेटवीन चेयरमैन गिरिधर रेड्डी, आत्मा कमेटी के चेयरमैन रामलिंगा रेड्डी, कांग्रेस लीडर उज्जवल रेड्डी के अलावा खवातीन कांग्रेस की सदर अस्मा तबस्सुम भी इस मौके पर मौजूद थी। तमाम 16 वार्ड्स के कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ काम करने वाले शख्स को टिकट देकर खुद को बीसी मुखालिफ साबित किया है। भारत राष्ट्र समिति ने बल्दी इंतखाबात में बी माधव रेड्डी को मैदान में उतारा है, हालांकि वो 42% बीसी कोटे की मुखालिफत कर चुके हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने भारत राष्ट्र समिति पर एक और हमला किया और कहा कि बीआरएस ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ काम करने वाले शख्स को टिकट देकर खुद को बीसी मुखालिफ साबित किया है। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि बीसी की तंजीमें, जिनमें तेलंगाना जागृति भी शामिल है, तालीम, रोजगार और सियासी नुमाइंदगी में बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन बी माधव रेड्डी और एक और फर्द ने रिजर्वेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसके नतीजे में अदालत ने कोटे को रोक दिया और अब बीआरएस ने उसी शख्स को बल्दी इंतखाबात में टिकट दे दिया है। कि कविता ने पूछा है कि बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त के पीछे क्या बीआरएस का हाथ है। उन्होंने बीआरएस पर बीसी कम्युनिटीज की फलाह बहबूद के लिए खुलूस नियत से काम न करने का भी इल्जाम आयद किया। भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने नारायणपेट जिले के मदूर म्यूनसिपालिटी में बीजेपी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करने की अपील की। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने नारायणपेट जिले के मदूर म्यूनसिपालिटी के रेनी वटला में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करने की अपील की। आपको बता दें कि फौज में खिदमत अंजाम देने वाले सी वेंकटैया और शंकर अवाम की खिदमत के लिए आगे आए हैं और वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। डी.के. अरुणा ने कहा कि अवाम को चाहिए कि तमाम बीजेपी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि मुतल्लिका वार्ड्स के तमाम मसाइल को हल किया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बल्दी इंतखाबात में बीजेपी जनसेना इत्तेहाद पर बीजेपी पर तनकीद की कि वो तेलंगाना मुखालिफ अनासिर को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अदाकार पवन कल्याण की जमात जनसेना ने बल्दी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में बीजेपी जनसेना इत्तेहाद पर तबसरा किया।
انہوں نے پون کلیان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس نے تلنگانہ کی توہین کی تھی، جس نے ریاست کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا، بھارتیہ جنتا پارٹی اسی قائد سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے بی جے پی پر یہ کہہ کر بھی تنقید کی کہ وہ بجٹ میں فنڈز مختص نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کے بجائے تلنگانہ مخالف عناصر کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا۔ وزیر نے متنبہ کیا ہے کہ عوام کو پون کلیان کی مہم کا مشاہدہ کرنا چاہیے، چونکہ تلنگانہ کے کارکن انہیں ہمیشہ تلنگانہ مخالف شخصیت کے طور پر ہی یاد رکھیں گے۔ شہر حیدرآباد کے واسوی نگر میں دن دہاڑے سرقے کی واردات پیش آئی۔ سارقین 9 تولے سونا، 1 کلو چاندی اور 25,000 روپے نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ واسوی نگر میں سرینو نامی ایک شخص کے مکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ سارقین مبینہ طور پر اس وقت گھر میں داخل ہوئے جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور پھر سونا، چاندی اور نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق 9 تولے سونا، 1 کلو چاندی اور 25,000 روپے نقد رقم چوری کی گئی ہے۔ کالونی کے وکیلوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ کوئی بھی مشکوک شخص نظر آنے پر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نرمل میں بلدی انتخابات کے پیش نظر ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RSS والوں نے اسی جناح کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا جس کے 2 قومی نظریے کو ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے مسترد کر دیا تھا۔ نرمل میں بلدی انتخابات کے پیش نظر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے داتا گنج بخش گراؤنڈ گاجل پیٹ میں مجلسی امیدواروں کے ایک زبردست انتخابی جلسے عام کو مخاطب کرتے ہوئے دلت، مسلم، آدیواسی اور تمام طبقات سے اپیل کی کہ وہ نفرت کی سیاست کو منہ توڑ جواب دیں اور کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کرتے ہوئے مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ صدر مجلس نے اس موقع پر کہا کہ ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران شیاما پرساد مکھرجی نے جناح کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ جناح وہی ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریے کی وکالت کی تھی اور انگریزوں کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان RSS والوں نے اسی جناح کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا جس کے 2 قومی نظریے کو ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے مسترد کر دیا تھا۔ گجرات پولیس نے احمد آباد کے مضافات میں ایک ویلا میں منعقد پارٹی کے دوران شراب پینے کے الزام میں 43 مرد اور 38 خواتین کو حراست میں لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گجرات پولیس نے احمد آباد کے مضافات میں ایک ویلا میں منعقد پارٹی کے دوران مبینہ طور پر شراب پینے کے الزام میں 43 مردوں اور 38 خواتین کو حراست میں لیا، جو کہ یہ ریاست کے ممنوعہ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کارروائی آدھی رات کے بعد سنانند کے قریب سفال نروانا گرینرز پر کی گئی۔ اس دوران پولیس اہلکاروں نے چھاپا مارا اور یہ انکشاف ہوا کہ ممبئی کے رہنے والے ایک شخص نے اپنے بہنوئی کی 25ویں شادی کی سالگرہ منانے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران شراب نوشی کی گئی۔ یہ بھی یاد دلا دیں کہ گجرات میں شراب کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد ہے۔ احمد آباد کے رورل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اوم پرکاش جات نے بتایا کہ 81 افراد تقریب میں موجود تھے، جن میں سے 43 مرد اور 38 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ چھاپے کے دوران پولیس نے شراب کی بوتلیں، حقہ، گاڑیاں اور موبائل فون بھی ضبط کیے، جن کی مالیت 2.3 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ میڈچل ضلع میں کانگریس اور BRS پارٹی لیڈرز کے درمیان تصادم۔ ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی صدر وجریش یادو نے سابق وزیر ملا ریڈی کے معاون پر حملہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کانگریس اور BRS کے رہنماؤں کے درمیان میڈچل ضلع کے علی آباد میونسپل کارپوریشن کے لال گڑھی ملک پیٹ علاقے میں جھڑپ ہوئی۔ بتایا جاتا ہے سابق وزیر و رکن اسمبلی ملا ریڈی کے معاون ڈی پرمیش کو اس تصادم کے دوران سر پر چوٹیں آئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ملا ریڈی اپنے پارٹی امیدواروں کے ساتھ لال گڑھی ملک پیٹ میں انتخابی مہم چلا رہے تھے کہ DCEC کے صدر وجریش یادو بھی وہاں پہنچے اور اس دوران BRS رہنماؤں اور کانگریس رہنماؤں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور آخرکار بحث تکرار جھڑپ میں
بدل گئی۔ ڈی سی سی کے صدر وجریش یادو نے مبینہ طور پر ملا ریڈی کے معاون ڈی پرمیش پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے سر پر چوٹیں آئی۔ تصادم کی اطلاع ملنے پر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور انہوں نے صورتحال پر قابو پایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار کو کانگریس میں شامل ہونے والے 10 BRS MLAs کے خلاف نااہلی کی درخواستوں کا فیصلہ کرنے کے لیے 3 ہفتوں کا وقت دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار کو 3 ہفتے کا وقت دیا ہے تاکہ وہ 10 BRS MLAs کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر فیصلہ کریں جو کہ کانگریس میں شامل ہوئے تھے۔ عدالت عظمیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاملہ مقررہ وقت میں حل نہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ جسٹس سنجے کارول اور اٹارنی جنرل مسیح پر مشتمل ایک بینچ BRS کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی، جن میں اسپیکر پر نااہلی کی درخواستوں پر کارروائی میں تاخیر کا الزام لگایا گیا تھا۔ سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی جو کہ اسپیکر کی نمائندگی کر رہے تھے نے عدالت کو بتایا کہ کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے بلدیاتی انتخابات اور جاری سماعتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اضافی وقت کا مطالبہ کیا اور بینچ کو بتایا کہ کچھ مقدمات کے فیصلے پہلے ہی سنائے جا چکے ہیں جبکہ دیگر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب درخواست گزاروں کے وکیل موہت راؤ نے بھی عدالت کو بتایا کہ اسپیکر نے بعض مقدمات میں صرف ایک سماعت کی ہے اور انہوں نے اسپیکر کی جانب سے تاخیر پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی بار بار موقع دیے جا چکے ہیں۔ BRS کے وکیل نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ جب ایک BRS MLA نے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا تو BRS MLA نے اپنی بیٹی کے لیے مہم چلائی تھی۔ وہ کانگریس کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے تھے، اب دونوں ایک ہی جماعت سے وابستہ ہے۔ تمام معاملات کو بغور سننے کے بعد بینچ نے کہا ہے کہ اسپیکر اسمبلی کو چاہیے کہ وہ 3 ہفتوں کے اندر واضح فیصلہ کرے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو توہین عدالت کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ کے اندر خودکش دھماکے کے نتیجے میں 15 افراد شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ کے اندر خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 15 افراد شہید ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکہ ترلائی میں جمعہ کی نماز کے دوران امام بارگاہ خطیرۃ الکبریٰ میں ہوا۔ خودکش حملہ ور نے مسجد میں داخل ہونے سے روکنے پر خود کو اڑا لیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے دھماکے میں 15 افراد کے شہید ہونے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ دھماکے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور پیمز اسپتال میں زخمیوں کو رکھنے کی گنجائش ختم ہونے کے بعد انہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس نفری اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچا اور انہوں نے وہاں سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے عادل آباد میں گھر گھر جا کر مجلسی امیدواروں کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ عادل آباد میں بلدی انتخابات کے پیش نظر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پرزور انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ویسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے خورشید نگر، عثمانیہ نگر سے نیلا نگر تک گھر گھر انتخابی مہم چلائی۔ اپنی اس مہم کے دوران انہوں نے عوام سے فرداً ملاقات کرتے ہوئے ان سے اپیل کی کہ وہ 11 فروری کو مجلسی امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جیون ریڈی بلدی انتخابات میں ان کے گروپ کے لیے نشستیں مختص نہ کرنے پر رائے دہندوں کے سامنے جذباتی ہو گئے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق MLC جیون ریڈی نے کانگریس پارٹی کی حالیہ پیش رفت پر گہری ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے جگتیال میں بلدی انتخابی مہم کے دوران رائے دہندوں کے سامنے آنسو بہائے اور اس بات پر ناراضگی ظاہر کی کہ ان کے گروہ کے لیے سیٹیں مختص نہیں کی گئی ہے۔ جگہ ریڈی نے اس دوران آزاد امیدواروں کی کھل کر حمایت کی۔
سابق MLC نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کی پچھلے 40 سال سے خدمات کر رہے ہیں. وفادار رہنماؤں کو ایک جانب رکھتے ہوئے غداروں کو ترجیح دے کر ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے. میرچل ضلع کے دنڈی گل منڈل میں واقع عاشور خانہ مسجد، قبرستان اور چلہ محبوب سبحانی اور اس سے منسلک وقف اراضیات پر ناجائز قبضوں کے خلاف متولی و دیگر افراد نے وقف بورڈ CEO اسد اللہ سے ملاقات کی. تفصیلات کے مطابق ملکاجگیری ضلع کے دنڈی گل منڈل کے دومر پوچمپلی گاؤں میں عاشور خانہ مسجد، قبرستان، چلہ محبوب سبحانی اور اس سے منسلک اراضیات ہیں جو کہ وقف اراضیات ہیں اور سروے نمبر 247A، 247B اور 369A اور 369B میں درج ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ اراضیات چاند صاحب کی تولیت میں تھی، تاہم کچھ افراد کی جانب سے وقف اراضی پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں پر تعمیرات کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں متولی اور مقامی لوگوں نے وقف بورڈ CEO سے ملاقات کرتے ہوئے تعمیرات کو روکنے اور قبضہ جات کو برخاست کرنے کی درخواست کی. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نظام آباد کے بودھن ٹاؤن میں حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چادر کا نذرانہ پیش کیا. بلدی انتخابات کے پیش نظر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نظام آباد کے بودھن میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں. انہوں نے جمعہ کو بودھن ٹاؤن میں حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چادر گل کا نذرانہ پیش کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے ظہیر آباد میں بلدی انتخابات میں حصہ لے رہے مجلسی امیدواروں کی تائید میں گھر گھر انتخابی مہم چلائی. بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے ناندیڑ کے مجلسی قائد سید معین اور ظہیر آباد کے مجلسی صدر اطہر اور حیدرآباد کارپوریٹر وجیہ الزماں کے ہمراہ مجلسی امیدواروں کی تائید میں ضلع ظہیر آباد میں گھر گھر انتخابی مہم چلائی. اس دوران MLA کوثر محی الدین نے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ 11 فروری کو مجلسی امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور.